इकरमा बिन अबू जहल दौड़ गया था, अबू जहल का बेटा, वो अपने बाप से ज्यादा दुश्मनी कर दौड़ गया और वो कहने लगे लोग मक्के वाले कि अगर इकरमा हाथ लग गया तो उमर फारूक इसके टुकड़े टुकड़े करेंगे, अली लटका देंगे इसे, ये बड़ा काफिर है, बड़ा जालिम है। इकरमा की बीवी आके मदीने वाले रसूल के कदमों में बैठ गई, रो के कहने लगी सोनिया छोटे छोटे बच्चे हैं, तकलीफ उसने बड़ी दी है, हुजूर उसने और उसके बाप ने सताया बड़ा है, या रसूलल्लाह को मेहरबानी हो जाए। तो नबी पाक ने सर से पगड़ी उतार के दी, फरमाया जा उसे जाके निशानी देना कि रसूल ने तुझे माफ़ कर दिया। तू कौन से इतने बड़ी दावतें लिए बैठा है? और मैं बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ, बड़ी दफ़ा, कि नबी पाक की शहज़ादी का कातिल हज़रत ज़ैनब बड़ी बेटी, जिसने नेज़ा मारा था घोड़े को और वो घोड़े से गिर गई थी, वो आ गया फ़तह मक्का के बेटी का कातिल, और उसने अपने चेहरे पे नकाब ओढ़ के ना तो नबी पाक के सामने आया, कहने लगा बहुत बड़ा दुश्मन भी आए तो माफ़ कर देते हो। तो नबी करीम फरमाने लगे बेटियां भूला नहीं करती। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक ख़ास तवज्जो हमारी कराई इनके हुकूक़ के ताल्लुक़ से। वालिद की मौजूदगी इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सहारा रखती है, और बिलखुसूस उस मौके पर जब आदमी छोटा होता है, बच्चे कमज़ोर होते हैं, उन्हें घनी छाँव की ज़रूरत होती है, घनी छाँव की, जिसमें वो अपना वक्त सही तरीके से गुजार सकें। हमारे यहाँ ये होता है कि अगर कोई किसी का वालिद इंतकाल कर जाता है तो वक्ती तौर पर तो बहुत सारी उसके लिए आसानियाँ की जाती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो वक्ती तौर पर आके दस्ते शफ़क़त फेरते हैं, वक्ती तौर पर सहारा देते हैं, किसी वक्त को थोड़ी बहुत मदद भी कर जाते हैं, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर इनका ख्याल नहीं रखा जाता। इनको मुस्तकिल ज़रूरत होती है निगरानी की, मुस्तकिल ज़रूरत होती है तरबियत की, मुस्तकिल ज़रूरत होती है धूप छाँव से बचाने की। वक्ती चूँकि जज्बात होते हैं, भाई चला गया उसके बच्चों के साथ थोड़ा बहुत, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग कहानियाँ बनाने लगते हैं कि इनका अब्बा इतने पैसे भी तो छोड़ गया ना, इतनी जायदाद भी तो इनके पास है ना, और अब ये बड़े भी तो हो गए हैं ना, महंगे स्कूल में पढ़ना ज़रूरी तो नहीं है ना। तो फिर रवैयों में सख्ती आती जाती है। अब जो बच्चे ज़्यादा कमज़ोर हों, फैमिली में भी ऐसा कोई ना हो, तो हमारे यहाँ उनके लिए यतीम खाने बनते हैं। बड़ा बड़ा अच्छा लोग काम कर रहे हैं हमारे मुल्क में। अल्लाह ताला ने लोगों को बड़ा नरम दिल दिया है, लोग बड़ा ख्याल रखते हैं, मदारस इस्लामिया बड़ी सारी खिदमत करते हैं इस ताल्लुक़ से। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वेलफेयर इदारे कायम किए हैं। लेकिन मैं अपनी एक छोटी सी राय रखता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ बाज़ इदारे, सब नहीं, बाज़ इदारे इस तरह करते हैं कि जो डोनर होते हैं, जिन्होंने फ़ंड देना होता है, उनको ला के ना तो दिखाते हैं, ये जी इतने सारे बच्चे हैं जी हमारे पास, गरीब मिस्कीन लाचार। मैं कहता हूँ कि ये कोई माल तो नहीं ना जो दिखा के आपने पैसा इकट्ठा करना है। चले आपने अच्छी नीयत के साथ ही ये काम किया, आपका ख्याल था कि इन बच्चों के लिए कोई और असबाब जमा हो जाएं, कुछ इनको मज़ीद कुछ मिलेगा, लेकिन ये कि आपने अच्छे और खैर के जज्बे के साथ भी ये काम किया, लेकिन आपको चूँकि तरबियत करनी थी उन बच्चों की। अब जब उनको पता चल गया कि हमें तो दिखाया जा रहा है और जिस तरह अपना माल साफ़ सुथरा करके लोगों के सामने पेश किया जाता है, इस तरह हमें तो दिखा के पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो एक उनका जहन बन जाता है। वो सारी ज़िंदगी इस रवैये में आ जाते हैं कि मैंने शायद मांग के ही खाना है, मुझे शायद इसी तरह हाथ ही फैलाना है। वो लोगों के हाथों को देखने के आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाते हैं। अगर कोई उनके अंदर ख़ास सलाहियत होती भी है तो वो सलाहियत उनकी दम तोड़ जाती है, वो आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं होते, सहारे तलाश करते रहते हैं। हमारे बाज़ मदारस में भी ये काम होता है। सेठ साहब, नवाब साहब, मालदार आदमी वो आया है, तो वो अब वो जा रहा है क्लासों में, एक एक क्लास उसको दिखाई जा रही है, इतने बच्चे हैं, ये करते हैं। ठीक है, आपके जज्बात अच्छे ही होंगे, लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि बच्चों के दिलों पे जो गुजरेगी उसका भी तो हमें ख्याल रखना है ना, उस पर भी तो हमें तवज्जो करनी है ना।
تو اس لیے یہ کہ یہ ماحول نہیں بنائیں لوگوں کے ذہنوں میں، ان کو مستقل کفالت. آپ قرآن و سنت کو آپ پڑھیں نا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم، فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، وقتی طور پر 10,000 دے کے واپس جانے والا نہیں، کفالت کرنے والا، مستقل بنیادوں پر اس کا خیال رکھنے والا، اس کی پرورش کرنے والا، اس کے آگے بڑھنے میں اس کی مدد کرنے والا. فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. حضور فرماتے ہیں اس طرح قیامت کے دن میں اور یتیم کو پالنے والا ہوں گے. تو اچھے جذبوں کے ساتھ، خوبصورت رویوں کے ساتھ، اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان بچوں کو، اور یہ 1 2 4 لوگوں کی تعداد نہیں، یہ ڈھیر سارے بچے ہوتے ہیں، ڈھیر سارے. میری ذاتی یہ رائے ہے کہ ان بچوں سے بار بار پوچھیں بھی نہ آپ کو ضرورت کیا ہے، ان کو بار بار احساس نہ دلائیں کہ ہم آپ کا خیال رکھتے ہیں، یہ بھی نہ کریں. آپ بائی دا وے بھی تو سارا کچھ کر سکتے ہیں، پیچھے رہ کے بھی تو کر سکتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں نے کبھی پلٹ کے دیکھا ہی نہیں، کون ان کو پال رہا ہے، لیکن کوئی بیٹھا ہوا دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. کفالت کریں، نگرانی کریں، ان کا مستقل بنیادوں پر خیال رکھیں، ان کے لیے اسباب فراہم کریں. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں بتاؤں گھروں میں سب سے بہترین گھر کون سا ہوتا ہے؟ او میرے بھائیوں، وہ کتنا کو بہترین گھر ہے جسے مدینے والے رسول نے بہترین کہہ دیا ہے. فرمایا تمہیں بتاؤں نا گھروں میں بہترین گھر کون سا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ٹائلیں اچھی ہوں، کمرے ہوادار ہوں، اور کچن جو ہے وہ انواع و اقسام کے کھانوں سے بھرا ہوا ہو، سین اچھا ہو، اور جناب ہر چیز کی سہولیات گھر میں ہو، امن ہو، سکون ہو. نہیں، حضور فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو نا بہترین گھر کون سا ہے. تو یا رسول اللہ بتائیے، سیاستہ میں حدیث ہے، کریم رسول فرمانے لگے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ سلوک اچھا کیا جاتا ہو، اچھا سلوک کیا جاتا ہو. یتیم کو رکھا جائے، پھر اس کی پوری نگرانی کی جائے، اسے پورا پیار دیا جائے، اسے پوری محبت دی جائے، یتیم رہتا ہو اور اس کا خیال بھی رکھا جاتا ہو. اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے تمہیں بتاؤں نا کہ گھروں میں بدترین گھر کون سا ہوتا ہے؟ بدترین گھر کون سا ہے؟ حضور بتائیے. فرمایا جس میں کوئی یتیم رہتا اور اس کے ساتھ سلوک نہ صحیح کیا جاتا ہو، اس کو تکلیف دی جاتی ہو، وہ کرب میں ہو، وہ تکلیف میں ہو، وہ اذیت میں ہو. رکھنے والوں نے رکھ تو لیا ہے لیکن ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے رویہ کس طرح کا رکھنا تھا. یہ ایک اللہ کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے. چلے جاتے ہیں بعض اوقات بڑے. میں نے جو شروع میں آیت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں علم یجدک یتیما فآویٰ، محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا، پھر اپنے جوار رحمت میں وسیع جگہ دی، پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا، پھر ہم نے آپ کو اپنے قرب کا رستہ عطا کیا. اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو در یتیم پیدا فرمایا. یہ یتیموں کے تعلق سے ایک عظیم شان ان لوگوں کو دینی تھی، تو اللہ نے اپنے حبیب کو بھی در یتیم پیدا کر دیا. یہ ایک خاص قسم کا کرب ہوتا ہے. ظاہر ہے جس آدمی نے جو چیز چکھی ہوئی ہوتی ہے وہی اس کے ذائقے سے آگاہ ہوتا ہے، دوسرا دور کھڑا اسے آگاہ نہیں ہوتا. جو چکھ لیتا ہے، جو پانی میں اتر جاتا ہے، وہ اس کی گہرائی بھی جانتا ہے اور ٹھنڈا کتنا یہ بھی سمجھتا ہے. جن لوگوں نے یہ دور گزارا ہوتا ہے ان کو اس کا پتہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وقت بتایا تھا، حضور نے یہ دیکھا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تکلیف سے، اس کی آزمائش سے، اس کے مد و جزر سے پوری طرح آگاہ تھے. اس لیے حضور نے گن گن کے یتیموں کے حقوق بیان کیے. میں نے اپنی زندگی میں یہ نظام دیکھا ہے. پہلے 2 ہفتے لوگوں کی نظروں میں بڑا پیار، اگلے 2 ہفتے اس میں تھوڑی سی کمی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کہنا کہ چلو کوئی تعلیم حاصل کرنا ضروری تو نہیں نا، چلو یہاں پڑھنا ضروری تو نہیں نا، چلے بندے کو خرچے بھی تو کم. پھر آہستہ آہستہ، چونکہ کوئی بھی چیز ہے نا وہ پرانی ہوتی ہے، اس میں کمزوری آنا، پھر لوگوں کے لب و لہجے کا تبدیل ہونا، پھر بعض اوقات کسی شخص کا آ کے کوئی بات پوچھنا تو اس کے سوالوں میں چبھن.
اس کے لب و لہجے کے اندر گھٹن کہ کتنے بجے باہر جاتے ہو, کب واپس آتے ہو, اب شام کو کتنے بجے جاتے ہو. ابا بھی یہ باتیں پوچھتے ہیں, وہ بھی یہ کام کرتے ہیں, لیکن اس رویے کے اندر جو چاشنی ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے, اس میں جو درد ہوتا ہے وہ. اور کسی کا یہ پوچھنا اور پھر اس انداز سے پوچھنا کہ محسوس ہو کہ لب و لہجے سے طنز چھلک رہا ہے اور باتوں سے جو ہے شیرینی کی بجائے لہو ٹپک رہا ہے, اور آپ تیزاب کا کام کر رہے ہیں یہ سوال جواب کر کے. یہ کمزوریاں, یہ انداز, اور یہاں تک کہ بیٹیوں کے رشتے دیکھنے والوں کا آنا تو ان کا یہ پوچھنا کہ بھائیوں کا رویہ کیسا ہے. ابا کے ہوتے لوگ یہ سوال نہیں پوچھتے, والد کے جانے کے بعد پوچھتے ہیں آپ کے بھائیوں کا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہے, یعنی معنی یہ ہے کہ وہ کچھ دیں گے کہ نہیں دیں گے, وہ کچھ جہیز بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے. یہ ساری چیزیں اس کرب سے وہ بچے گزرتے ہیں, اور پھر وہ بڑے قریبی لوگوں کو بھی اپنا قریبی سمجھنا چھوڑ جاتے ہیں. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہمیں اپنے دامن میں ہی اپنے آنسو چھپا لینے چاہیے, کسی کو نظر نہ آئے. وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں خود سے ہی بس سمٹ جانا چاہیے, کسی تک ہماری کوئی چیز پہنچے نہ. آہستہ آہستہ لوگ چیزوں کو چھپانے لگتے ہیں, اور یہ پوچھنا کہ روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی, تو اس طرح پوچھنا جیسے کوئی خیرات لے کے کھڑا ہے دروازے پہ. آپ نے کھلانی ہوتی تو کھلا دی ہوتی. آپ نے گرمیوں کے کپڑے لے لیے ہیں کہ نہیں لے لیے, تو اس کا رنگ اس طرح کا ہے کہ جس طرح کسی کو اس طرح پوچھا جا رہا ہے کہ جیسے بڑا بھکاری ہے. یہ ساری چیزیں ہم اس انداز میں کرتے ہیں کہ وہ جو خوبصورت, میں کہہ چکا ہوں کہ پھر اگر کسی ادارے میں وہ بچے ہیں تو وہاں ان کو دکھایا جاتا ہے کہ اتنے بچے ہیں تو ہمیں فنڈ چاہیے. آپ اچھی نیت سے کر رہے ہوں گے صاحب, لیکن آپ اس کومپل کو بھی تو دیکھیں نا کہ اس نے کھلنا ہے, اس نے پھول بننا ہے, اس نے کس طرح چھاؤں لوگوں کو دینی ہے جب وہ خود مرجھا جائے گا. پھر یہ لوگوں کو, ایسے بچوں کو میں نے عام لوگوں سے نفرت کرتے دیکھا, پیچھے ہٹتے دیکھا. لوگوں کے لیے ان کے دلوں کے اندر اچھے جذبات نہ رہے. انہوں نے محسوس کیا کہ یہ ہمارے ساتھ تعاون کرنے نہیں آئے, یہ ہماری عزت کو مجروح کرنے آئے, یہ شفقت کرنے نہیں آئے, یہ تو خیرات دینے آئے. سنو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہے یتیم کے تعلق سے. حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ, مجموع زوائد میرے سامنے پڑھی ہے, فرماتے ہیں احد میں میرے والد شہید ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اپنے گھوڑے کے پیچھے اپنے ساتھ بٹھا لیا گھوڑے پہ, اور میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھا ہوں. تو حضور مجھ سے پوچھتے ہیں تمہارے والد چلے گئے. میں رو پڑا. میں نے عرض کی حضور اب نظام کیسے چلے گا. آپ یقین کریں چھاؤں کا پتہ تب بھی چلتا ہے کہ جب دھوپ آتی ہے اور اس کی قدر کا احساس ہوتا ہے, محسوس ہوتا ہے. جب کوئی گھر کا بڑا رخصت ہو جاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ ساری چھتیں کمروں کی بھی گر گئی ہیں, سین کی بھی گر گئی ہیں. اب یکدم دھوپ آئی ہے, پھر اس کا احساس محسوس ہوتا ہے. والد کے, دادا کے, بوڑھوں کے گھر میں ہوتے ہوئے تو بڑے سارے ویسے ہی مسئلے نہیں ہوتے, بہت سارے لوگ ویسے جھجکتے ہیں, سامنے ہی نہیں آتے. تو حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور میرے ابا جی چلے گئے. اب میں اپنے آپ کو بڑی تکلیف میں محسوس کرتا ہوں. قربان جائیں, حضور نے یہ نہیں فرمایا میں تیرا خیال رکھوں گا, یہ نہیں فرمایا فکر نہ کرنا. ہمارے جملے کیا ہوتے ہیں, کوئی حکم ہوا تو بتانا, کوئی کام ہوا تو کہنا, کوئی ضرورت ہوئی تو فوراً فون کرنا. یہ نہیں فرمایا. قربان جائیں کیا ادائیں ہیں, کیا رنگ ہے, کیا دینے کا انداز ہے, اور کس طرح برکھا برستی ہے رحمت للعالمین محبوب کی. حضور فرمانے لگے بشیر کیا تو پسند نہیں کرتا کہ عائشہ تیری ماں بن جائے اور محمد عربی تیرے باپ بن جائیں؟ پسند کرتے ہو؟ حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تو گھوڑے پہ تھا, پر مجھے یوں لگا کہ ساری ہی دنیا گویا میری جھولی میں آ گئی. سارا کچھ ہی یہاں, اتنی بڑی بات حضور نے کر دی, اتنے بڑے جملے کہہ دیے. میں تو پسند نہیں کرتا, تجھے اچھا نہیں لگتا کہ عائشہ تیری ماں بن جائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے والد بن جائے, تو پسند نہیں. فرماتے بس ختم ہو گئی بات. پھر تو ہم نے دھوپ دیکھی کبھی نہیں, پھر تو غربت گویا آئی کبھی نہیں, پھر تو ہم نے دیکھا ہی نہیں مد و جزر کیا ہوتا ہے. وہ تو دنیا کی بات کرتے ہیں نا. مجھے تو لگتا ہے کہ جن کے لیے یہ لفظ آ گئے نا ان کی تو قیامت کی بھی ساری مشکلیں حل ہو گئیں, کہ تو آخرت کے بھی سارے معاملات طے ہو گئے. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ہماری خاص توجہ, اور یہ ہمارا اپنا نفع ہے, ایک
بچہ آ گیا یتیم بچہ. اس نے آ کے عرض کی حضور 3 گھر میں افراد ہیں, میں, میری بہن اور میری بیوہ ماں. والد حضور چلے گئے اور آج نہ 3 دن ہو گئے روٹی کوئی نہیں کھائی. میں اس منظر کو بھی جانتا ہوں کہ جب یتیم گھر میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے ان کو کہ ہماری اماں کے پاس آج پیسے کوئی نہیں اور گھر میں روٹی بھی کوئی نہیں, تو پھر ان کو بھوک ہی نہیں لگتی. ہاں نہیں لگتی. اماں پوچھتی ہے پتر روٹی کھانی ہے؟ نہیں میں تو سویرے جو کھایا تھا وہ ہضم ہی نہیں ہوا. اماں جی شاہی کوئی نہیں. یہ پردے اس طرح کر کے بچائے جاتے ہیں. ایک دوسرے کو تسلیاں دینا, ایک دوسرے سے پیار کا بڑھ جانا, ایک دوسرے کے لیے جذبات اور طرح کے بن جانا حکمت الہی کے تقاضے ہوتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, بیوہ ماں ہے, یتیم بہن ہے, 3 دن سے کھایا کچھ نہیں. قربان جائیں وہ گھر جہاں سے کائنات کھاتی ہے ساری. حضور نے فرمایا بلال جا کے ساری ازواج مطہرات سے پوچھ گھر میں کیا ہے. حضرت بلال کہتے ہیں میں سارے گھاری پوچھ آیا, ٹٹول آیا, ٹوٹل 21 کھجوریں نکلی. یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں, ان کے خالی ہاتھ میں حضور کے سارے گھر کو میں ڈھونڈ 21 کھجوریں نکلی تو لا کے میں نے پیش کر دی, تو حضور نے ڈائریکٹ اس کو نہیں دی, نبی پاک نے اپنے ہاتھ پہ رکھ لی. اور کہتے ہیں پھر حضور نے نا اپنا منہ مبارک قریب کیا کھجوروں کے. صحابہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور نے منہ مبارک قریب کیا نا تو نبی پاک برکت کی دعا کر رہے تھے. 21 کھجوروں پہ برکت کی دعا ہوئی. حضور نے اس بچے کو بلایا, تھپکی دی, فرمایا لے جا 7 تیری 7 تیری بہن کی. انہیں معمولی نہ سمجھنا ہو تو حضرت بلال کہتے ہیں حضور 3 بھی دے دینا کبھی تو 30 سال ختم ہی نہیں ہوتی. 30 سال گزر جاتے ہیں, نکالتے رہو کھاتے رہو, ختم ہی نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا 7 تیری, 7 تیری بہن کی, 7 تیری والدہ کی, اور 7 حضور نے اور بھی تلقین فرمائی. فرمایا ایک سویرے کھایا کرنا, ایک شام کو کھایا کرنا. یہ لے جا. حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچہ لے کے جب باہر نکلا تو حضرت سیدنا معاذ ابن جبل دوڑ کے گئے اور جا کے بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا. کہا فکر نہ کرنا, رب کریم تجھے بہترین سرپرست عطا کرے گا, پتر پریشان نہ ہونا, اللہ تیری مدد کرے گا. صرف حوصلہ دیا, سر پہ دست شفقت پھیرا. بچہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا معاذ ادھر آؤ نا ذرا. یا رسول اللہ حکم ہو. فرمایا کس چیز نے تمہیں اٹھایا بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے؟ کس نے تمہیں کہا؟ کس چیز نے تمہیں اٹھایا جو تم بچے تک پہنچ گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ جو میرے دل میں اللہ نے یتیم کے لیے رحمت رکھی ہے نا, اس نے مجھے اٹھایا تھا, اور میں نے جا کے اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا. تو حضور فرمانے لگے سن پھر, جو کسی یتیم کے سر پہ خالی ہاتھ بھی پھیر دے, جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا, رب اتنی خطائیں معاف کرے گا, اتنی نیکیاں دے گا, اتنے درجے اس کے بلند کر دے گا. خالی دست شفقت ہی پھیر دے. دینا دلانا تو بعد کی بات ہے, اس کا خیال رکھنا. تو یہ جو ہمارے مدارس ہیں نا, ان میں اکثر بچے غریب ہوتے ہیں, لیکن کچھ بچے تگڑے گھروں کے بھی ہوتے ہیں, مالدار گھروں کے بھی ہوتے ہیں. اس میں اگر کوئی ایسا بچہ آ بھی جاتا ہے نا جو یتیم ہے, کمزور ہے, تو وہ اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا کمزور, کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں یتیم خانے میں آیا ہوں. اس کے ذہن میں مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں مدرسے میں آیا ہوں اور میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں. اور چونکہ وہ کچھ وزادار بچے, مالدار بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے, اسی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتا ہے, اسی کلاس میں سب کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا ہے, تو اس کی عزت نفس مجروح ہونے کی بجائے طاقت پکڑتی. وہ برابری کی سطح پہ جب آتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے عزت دی جا رہی. اس لیے مدارس اسلامیہ میری نظر سب سے مضبوط جگہ ہیں جہاں مساکین کی, یتیموں کی, غریبوں کی صحیح معنوں میں کفالت بھی ہوتی ہے, تعلیم بھی ہوتی ہے, عزت بھی ہوتی ہے, تربیت بھی ہوتی ہے. میرے رسول کریم علیہ السلام بڑے انہماک کے ساتھ, بڑے توجہ کے ساتھ. اچھا ایک کام اور ہوتا ہے ہمارے ہاں, وہ کیا ہے؟ اگر کوئی یتیم مال چھوڑ گیا نا اس کا باپ, تو پھر تو وارے نہیں آ رہے ہیں اس کے, پھر تو اللہ خیر کرے کہ بہت سارے مل جائیں گے کفالت کرنے والے, بہت سارے ملیں گے دھیان رکھنے والے, بڑے سارے ملیں گے توجہ دینے والے. قرآن مجید نے فرما دیا ہے کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ سمجھ لے کہ میں مال نہیں کھا رہا, میں آگ کھا رہا ہوں, آگ کھا رہا ہوں, آگ. سورہ نساء دیکھیے,
ہمارے ہاں اگر تو وہ مال چھوڑ گیا ہے تو پھر تو بہت سارے رشتہ دار مستقل اس کے محلے میں مکان لینے کو تیار ہو جاتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ پھر تو بڑے سارے ایسے بھی رشتہ دار بن جاتے ہیں جن کو والد کی موجودگی میں کبھی زیارت کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ یہ مال جو یتیم کا ہے اس کی تو زیادہ حفاظت کرنی تھی۔ ہم کئی دفعہ مسئلہ بتاتے ہیں، لوگ فتویٰ بازی شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے بلایا گیا کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تو ان کا ختم شریف ہے، تو بچے ان کے نابالغ ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، ان کے مال میں سے زیادہ پیسے نہ صرف کریں۔ نہیں جی نہیں، بڑے پیسے کمائے ہیں جی، اس نے ساری زندگی باہر نکالی ہے تو لاکھوں کروڑوں کمائے ہیں، تو چھوٹا گوشت پکائیں گے، بکرے کا گوشت پکائیں گے اور ہم ان کا ختم شریف دلائیں گے۔ تو میں نے کہا صاحب آپ رشتہ دار ہیں، ان کے بچوں کے مال کی حفاظت کریں۔ ختم شریف تو اس میں گوشت زیادہ ہونا ضروری نہیں، اس میں تو درد سے دعا کرنا ضروری ہے، اس میں تو تلاوت قرآن پاک کے سال ثواب میں ضروری ہے، ذکر اذکار ضروری ہے۔ لیکن کیا کیا جاتا ہے کہ بے دریغ مال ان کا اگر ہو تو، ایک حدیث پاک ہے بخاری مسلم میں، بڑے غور سے سنیے گا اور اس کے اندر جتنے پہلو ہیں ان پر پوری توجہ دیجئے گا کہ کہیں ہم ادھر آ تو نہیں گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ہمارے لیے سب سے بڑے حکیم ہیں، سب سے زیادہ حکمت حضور نے ہمیں بتلائی ہے کہ اس رستے چلو گے تو بچو گے، اس رستے جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم ہے، فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا، اگر ان میں تم چلے گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ 7 چیزیں ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، ہلاکت کا سفر ہے یہ، 7 چیزوں سے بچو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ اور یار جسے حضور فرما رہے ہیں ہلاک ہو جائے وہ بچے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر فرمایا جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ چوتھے نمبر پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سود نہ کبھی بھی کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ بڑی بڑی دلیلیں دی بینک والوں نے، بڑا سمجھایا تو عادی صاحب مان گئے، محترم مان گئے، کہنے لگے نہیں جی نہیں وہ کاروبار میں لگاتے ہیں۔ بڑے بھولے بالے ہیں ہم، پتہ سارا ہے۔ اور دیکھو سب کاموں کے باوجود مستقل بینکوں میں پیسے اس اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں جہاں سے مستقل سود آتا ہے۔ حضور نے فرمایا نہ کرنا یہ کام۔ تو کہتا ہے میں سود پہ پیسے لے کے کاروبار چمکاؤں گا، تیرے نبی پاک نے تو فرمایا تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو کہتا ہے میں میل لگاؤں گا، حضور نے تو فرمایا ہلاکت ہے۔ تو کہتا ہے میں بڑا کچھ کر جاؤں گا تو ہلاکت ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں، اصل مال بھی ضائع ہو جاتا ہے اس بندے کا جو سود کا مال ملا لیتا ہے، اصل برکت بھی اڑ جاتی۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پہ فرمایا یتیم کا مال نہ کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، نہ کھانا ان کا مال، یہ کروڑوں ہو، اربوں ہو یا 10 روپے ہو، یتیم کا پیسہ نہ کھا جانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاکت تمہیں آ لے گی۔ اور پھر 6 نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کفر سے جہاد ہو رہا ہو تو کبھی پیٹ پھیر کے بھاگنا نہ، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور 7ویں نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا بے قصور اور بے گناہ عورت پر تہمت نہ لگانا، بلا وجہ بہو کے کھاتے نہ کچھ ڈال دینا، بلا وجہ بھابھی اور بیوی اور کسی بھی خاتون پر کوئی الزام بے قصور عورت پر بہتان نہ لگانا۔ مار مار کے ایک شخص نے بحال کر دیا بیوی کو اور بعد میں پتہ چلا کہ جی مجھے شک ہے تویز کراتی ہے۔ کیا آپ کی سوچ ہے؟ مسلمان اللہ کو ماننے والا اور اس باتوں پر الزام لگائے گا تویز کرا کے لاتی؟ بے قصور عورت پر بہتان، یہ ایک تو بات ہے اسے مارنا، اور ایک یہ ہے کہ کوئی تکلیف دینا، اور ایک خالی اتنی بات کی کہ بہتان بھی نہ لگانا، اس پر الزام نہ لگانا، یعنی تم نے صرف بے قصور عورت پر الزام ہی لگایا تو حضور فرماتے ہیں ہلاک ہو جاؤ۔ یہ ہلاکت والا کام ہے، لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں اس نے کہا ہے، اس نے کیا ہے، یہ کرتی ہے، یہ کام نہیں کریں۔ یہ 7 وہ چیزیں ہیں جو ہلاک کر دیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نا جنت کا دروازہ کھولوں گا تو ایک عورت کو نا میں سبقت لے جاتے ہوئے دیکھوں گا، یعنی وہ جلدی سے جنت میں داخل ہو رہی۔ یا بعض شارحین کہتے ہیں کہ حضور داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھیں گے، حضور فرمائیں گے تو پہلے ہی آ گئی،
بی بی جنت میں، حضور نے دروازہ کھولا تو جلدی سے نظر آئی، تو پہلے آ گئی۔ سب نے لکھا ہے کہ اس عورت کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے جنت میں گئی۔ میں نے حدیث پڑھی تو میں نے نیچے حاشیے میں لکھا، میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ اس کی زیادہ شان یہ ہے کہ جنت میں اس کی سب سے پہلی ملاقات مدینے والے محبوب سے ہو گئی۔ یہ دیکھو کتنی بڑی شان۔ حضور فرمانے لگے تو کیسے پہلے آ گئی، کون ہے تو وہ کہنے لگی حضور میں بیوہ ہوں، میرے بچے یتیم تھے، میں نے ان کی خاطر نہ بیٹھی رہی، میں نے نکاح نہیں کیا، میں نے ان یتیموں کی پرورش کی، بیوہ بن کے زندگی گزار دی، ان یتیموں کے لیے بیٹھی رہی۔ اس کو جائز ہے، یہ کر سکتی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ میں ان کی نگہبانی یتیموں کے لیے بیٹھی رہی۔ آج شان یہ ہے کہ مدینے والے کے لیے جب دروازہ کھلا ہے تو اس بی بی کو بھی رب کریم نے فوراً ہی جنت عطا فرما دی، یہ سب سے پہلے گئی۔ میں نے دیکھی ہیں ایسی عورتیں 23 سال میں بیوہ ہوئی پر عمر بچوں کے نام کر دی۔ اسے پتہ تھا کہ کل کو جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیں گے، یہ نہیں پوچھیں گے کہ اماں سوئی ہے کہ جاگ رہی ہے، ان کا آنا جانا الگ سے ہو جائے گا، ان کے تعلقات اپنے ہو جائیں گے، پر یہ بیٹھی رہی۔ اس نے بچوں کو وقت دیا تو بچے تو کیا اس کو صلہ دیتے تھے، رب نے یہ صلہ دیا ہے کہ سب سے پہلے اسے جنت میں داخلہ عطا فرمایا۔ ابو داؤد شریف میں مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے حضرت جعفر طیار، مولا علی شیر خدا کے بھائی تھے، جنگ موطا میں شہید ہو گئے۔ وہاں سے کوئی خبر لے کے نہیں آیا، لیکن رب خبریں دیتا ہے نا اپنے حبیب کو، اللہ غیب کے خزانوں کی کنجیاں دیتا ہے اپنے محبوب کو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا ان کے گھر گئے، ان کی زوجہ کا نام اسماء بنت امیس تھا۔ حضور نے فرمایا اسماء میرے بھتیجوں کو میرے پاس لاؤ، محمد بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچے قریب آئے، حضور کو پتہ ہے ان کے والد شہید ہو گئے، نبی پاک نے اپنی ناک مبارک ان کے رخساروں پہ رکھے، پھر حضور نے ان کا ماتھا چوما، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، فرمایا حجام کو بلاؤ نا ذرا، ان کے بال تراشے، کتنی بڑے ہو گئے، حجامت ہونے والے۔ حضور پیار کر رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، تو جناب اسماء قریب آئیں، کہنے لگے حضور میرے شوہر کی کوئی خبر آ گئی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گردن مبارک اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا رب نے میرے بھائی کو شہادت کا درجہ عطا کیا ہے، فرمایا کوئی آہ و بکا نہ کرنا میرے بھائی پر، اللہ نے اسے شہادت کا درجہ دیا ہے۔ حضرت جعفر طیار کے گھر والوں کے لیے حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہ غم میں ہیں، ان کے لیے کھانے پکا کے لاؤ۔ پھر نبی پاک ان بچوں سے پیار کرنے لگے، فرمانے لگے یہ جو ہے نا محمد بن جعفر یہ اپنے دادا جناب ابو طالب سے ملتا جلتا ہے، اور یہ جو عبداللہ بن جعفر ہے یہ تو سارا میرے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے، باتیں کرتے، حضرت اسماء رونے لگیں۔ یہ ابو داؤد شریف میں مسند امام احمد بن حنبل میں چمکتے جملے۔ عرض کرنے لگی حضور میرے بچوں کا کیا بنے گا، کون کفالت کرے گا؟ قربان جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا جملے، یتیموں کے لیے حضور کا نوازنے کا کیا انداز ہے۔ فرمایا اسماء تو فکر نہ کر، انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا، قیامت کے دن بھی ان کا وارث بنوں گا۔ تو صرف دنیا کی بات کرتی ہے کہ نظام معیشت کا کیسے چلے گا، اور میرا وعدہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کی سرپرستی کروں گا، آخرت میں بھی سرپرستی کروں گا، آخرت میں بھی میں ان کا خیال رکھوں گا۔ آپ غور تو فرمائیں، توجہ تو کریں کہ اس قدر زیادہ حضور کا انہماک اس طبقے کے ساتھ ہمیں اپنے دائیں بائیں عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، علاقہ میں، پڑوسیوں میں، محلے داروں میں دیکھنا چاہیے۔ یہ بچے بیچارے میں نے دیکھا ہے، ان کے بگڑنے میں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی مخلص ہو کے سرپرست نہیں بنتا۔ آگے بڑھیں، اپنی اپنی خدمات پیش کریں، اور جس طرح ہمارا بچہ بگڑ جائے تو ہم اس کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، حالات، واقعات، پس منظر، پیش منظر کا جائزہ لیتے ہیں کہ کون سے اسباب اختیار کیے جائیں تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ وہ ساری چیزیں ان کے لیے بھی ہمیں اختیار کرنی چاہیے، اور یہ بچے اگر احساس ذمہ داری پکڑ جائیں، جو وارث سے محروم ہو جاتے ہیں، یہ اگر احساس ذمہ داری پکڑ جائیں تو پھر یہ قوموں کی قیادت کرتے ہیں،
پھر یہ بہت بڑے جانباز ثابت ہوتے ہیں، پھر یہ اپنے گھر گھرانے کا نہیں، یہ ملتوں کے، قوموں کے لیے مشعل راہ بنتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان کے لیے اپنے دلوں کو کشادہ کریں، سینوں کو وسیع کریں. اللہ کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ تیری محنت کا صلہ ہے کہ آج تیرا رب ساقی ہے. خدا خود میرے مجلس بود شبشا ایک من بودمس. شریعت میں ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی، ہم سائنس کی بات لے لیتے ہیں. 25 ارب سال پہلے اللہ نے کائنات بنائی اور جنت الفردوس بنائی، اور 25 ارب سال سے روزانہ جنت کی حور عینا کو 5 دفعہ میک اپ کیا جا رہا ہے، اور اس کا حسن بڑھتا جا رہا ہے. اور ابھی قیامت کا ڈنکا بجنے تک روزانہ 5 دفعہ ایک ایک پتے کا، ایک ایک تنکے کا، ایک ایک پھول کا، ایک ایک پتی کا، ایک ایک درخت کا، ایک ایک دریا کا، ایک ایک نہر کا، ایک ایک جام کا، ایک ایک پیالے کا، ایک ایک تشتری کا، ایک ایک کھانے کا، ایک ایک پرندے کا، ایک ایک جانور کا، ایک ایک سمندر کا، ایک ایک مچھلی کا، ایک ایک میلوں پھیلے میدانوں کا، اور ایک ایک محل کا، ایک ایک کھڑکی کا، دروازے کا، پلنگ کا، اور پھر حور کا میک اپ ہو رہا ہے. یہ لڑکیاں شادی کے لیے جب ان کے میک اپ ہوتے ہیں 5-6 گھنٹے، بس 7 گھنٹے 8 گھنٹے، اس سے آگے جگہ ہی نہیں ہے. اس سے آگے کرو گے تو وہ دلہن کے بجائے ڈین بن جائے گی. کوئی پورا پاؤڈر دا ڈبا تو نہیں منہ تے مارنا، پوری کریم تو نہیں تھپ دیمنی. اتنا سا تو چہرہ ہے. جنت کے حور کا بھی چہرہ ہے، لیکن وہ چہرہ 25 ارب سال سے روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو رہا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ اور اس میں پھر عینا علیہا 70 حلۃ، اس کے اوپر 70 جوڑے ہوتے ہیں. ایک جوڑا نہیں ہوتا، 70 جوڑے ہوتے ہیں. اور 70 جوڑوں کو آگے پیچھے عینا کا خامن دیکھ سکے. اب میں نے کرتا پہنا ہے، نیچے بنیان نظر نہیں آ رہی، میں نے پگڑی باندھی ہے، ٹوپی نظر نہیں آ رہی. لیکن عینا ہو یا کوئی جنت کی حور ہو، ہر جوڑا پیچھے سے نظر آئے گا، اس کے پیچھے، اس کے پیچھے، اس کے پیچھے، اس کے پیچھے. اور جب 70 جوڑے ہوں گے، ہر جوڑے کا رنگ الگ ہوگا، تو ہر رنگ کے حساب سے اس کے چہرے پر میک اپ بدلتا ہوا نظر آئے گا، بدلتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے اگر ہزاروں سال بھی صرف اس کو ایسے دیکھتا رہے گا نا، تو دیکھنے کا مزہ ختم نہیں ہوگا. دیکھے جا رہا. تم 2 منٹ اپنی بیوی کا منہ دیکھو، واقعی خیر ہے کی ہو جائے. اور اللہ نے ساری جنت کی حوروں کو، علامہ قرطبی کی روایت یاد ہے، یہ ناخن سے گھٹنوں تک زعفران سے بنایا ہے، گھٹنوں سے چھاتی تک مشک سے بنایا ہے، چھاتی سے گردن تک عنبر سے بنایا ہے، گردن سے سر تک کافور سے بنایا ہے. اس کا 130 فٹ قد ہے. یہاں کھڑی ہوگی نا تو تمہاری چھت کو پاڑ کے اوپر نکل جائے گی. 130 فٹ اس کا قد ہے. اور اس کے سر کے بال یہاں تک نہیں ہیں، وہ سر سے ایسے جھالر کی طرح نیچے اترتے ہیں اور ایسے جھل مل کرتے ہوئے پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیتے ہیں. لمبے اس کے بال ہیں. 100 موتی، یاقوت اور ہیرے اور جواہر جڑے ہوئے ہیں. ایک دفعہ ایک نوجوان کہنے لگا، مولانا صاحب ایڈی لمبی حور نو اسی لے تے کی کریں گے؟ تو
میں نے کہا تو بھی اتنا ہی ہو جائے گا، اگر تو اسی قد میں چلا جائے تو وہ تو تمہیں اپنی جیب میں ڈال لے گی اور پھر تو اندر سے پکارے گا، اور بیگم وہ کہے گی میاں نجیب جی کدھر ہو کدھر ہو؟ تم بھی آدم اور ابا آدم اما ہوا 130 فٹ کے پیدا کیے گئے تھے. جب وہ چلتی ہے، یہ تو ٹائم کے ساتھ ہم چھوٹے ہوتے گئے، جیسے کسی پر رندہ پھیرو، ایسے پھیرتے جاؤ تو وہ پتلا ہوتا جاتا ہے، لکڑی پر چلتا ہے تو وہ پتلا ہو جاتا ہے. ایسے یہ 10,000 سال جو گزرے ہیں تو ہم ایسے چھوٹے ہوتے قرب قیامت میں اور چھوٹے ہو جائیں گے. ایک قوم ہے ہمارے پنجاب میں، مراسی انہیں کہتے ہیں، بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں. تو ہمارے ذمہ داروں کے جدی پشتی مراسی ہوتے ہیں. تو ایک ذمہ دار نے اپنے مراسی سے کہا یہ میرے گھوڑے کو مالش کرو. اس کی مالش کی جاتی ہے لوہے کی کنگھی سے، لوہے کا ہوتا ہے، کھرکھرا اسے کہتے ہیں. تو مراسی بڑی پولی قوم ہے، وہ کام نہیں کرتے، خالی تعریفیں کر کے پیسہ کماتے ہیں. تو اس نے اس کو شروع کر دیا. جب زمیندار گھر گیا وہ لیٹ گیا، سو گیا. چور آئے، گھوڑا کھول کے لے گئے. جب صبح مراسی کی آنکھ کھلی تو وہ گھوڑا غائب. انہوں نے کہا بھائی آج زمیندار مینو بڑا مارنا ہے. وہ گھر گیا، خرگوش کو لے کر آیا اور اس کو رسی سے باندھ کے اس کی مالش شروع کر دی. جب زمیندار باہر نکلا تو گھوڑا کدے اکے جی اے کھلوتا ہے. اسے کہو چھوٹے منہ میں گھوڑا ہے، یہ تو خرگوش ہے. نہیں صحیح گھوڑا ہے. گھس 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 کے خرگوش بن گیا. تو ہمیں بھی گھسا کے ٹائم نے اتنا چھوٹا چھوٹا کر دیا ہے. سبحان اللہ. لولا ان اللہ قضا اللہ يموتوا لماتوا من حسنها وجمالها. اگر اللہ نے موت کو موت نہ دی ہوتی تو عینا کی ایک جھلک پر کلیجے پھٹ جاتے. اور جب وہ چلتی ہے ایک قدم یہ ایک قدم میں 1,00,000 ناز و انداز دکھاتی ہے. اور جب آپ کے سامنے ہے تو بھی آپ اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. وہ ایسے منہ پھیر کے چل پڑے تو بھی اس کا چہرہ آپ کے سامنے رہے گا. اور اس بحر الکاہل کا میں نے سفر کیا، بحروں کی انوس کا سفر کیا، تو مجھے یہ حدیث پاگل کر دیتی تھی کہ جنت کی حور اگر 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. تو اس کی بول میں کیا مٹھاس ہوگی. اس کے بول میں پوری دنیا کی شہزاد، وہ حسینہ عالم، وہ تمہارے سامنے شہد میں تھوک ڈالے اور کہے کہ یہ پیش خدمت ہے، کیا کرو گے؟ پٹھان تو ویسے اس کو ڈز کر دے گا. پوری دنیا کی حسینہ عالم شہد میں تھوک ڈال کے پیش کرے تو آپ اٹھا کے پھینک دو گے. اور جنت کی لڑکی کو تھوک آتی نہیں ہے. وہ زور لگا کے کوئی رالیں کٹی کر کے تھو کرے تو 2-4 ایسے معمولی سے چھینٹے سمندر پہ پڑ جائیں تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. اب سارے چہروں کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ میں نے کوئی جادو کیا؟ فقہ سنائی، اب جنت کو بیان کر رہا ہوں. تو جب وہ چلتی ہے تو 70,000 خادم اس کے دائیں طرف ہوتے ہیں اور 70,000 خادم اس کے بائیں طرف ہوتے ہیں. اور پروٹوکول دیکھو، 70,000 سے مراد ہوتا ہے بے شمار، گنے ہوئے نہیں، بے شمار خادم یمینہا و یسارہا. اور وہ چلتے ہوئے کہتی ہے این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر. کدھر ہیں بھلائیوں کی دعوت دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے؟ میں ہر اس کے لیے ہوں جو بھلائی کو پھیلائے گا، برائی کو مٹائے گا.
میں نے لندن میں بیان کیا، عینا کا تو ایک نوجوان بعد میں آیا، کہنے لگا جی مولانا صاحب یہ عینا ایک ہے یا زیادہ ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ایک کا شرط نہیں لب دی، کوئی صحابی لے جاوے گا، زیادہ ہیں تو ہم بھی طلبگار ہیں۔ میں نے کہا جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر کا نام ہے بیدخ، با یا دال خا، بیدخ، مسقف باللآلی، اس پر چھت پڑی ہوئی ہے موتیوں کی، اور اس کے اندر مشک، عنبر، زعفران، کافور بہہ رہا ہے۔